औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरे कुरान 2024। 3 हफ्ते के एक वक्फे के बाद इंशाअल्लाह आज हम सूरह रूम पढ़ेंगे। वक्फ़ा सबक में आया है, लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब के बाद ऐसा वक्फ़ा नहीं आएगा जो गूनागूं मसरूफ़ियात और कमिटमेंट्स की वजह से आया था। अ, उम्मीद है कि आप सब लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले चंद अहम बातें। सूरह रूम मक्की सूरत है और ये इसका शान नुज़ूल बहुत हद तक मालूम है, जो कि बहुत ही एक दिलचस्प बात है कि जब शान नुज़ूल मालूम होता है तो फिर सूरह की समझ एक मुख्तलिफ एंगल से आती है। और ये वो सूरह है, यहाँ से जो सूरतें शुरू हो रही हैं, आप समझें कि इनमें ये ज़ौक़ हमें समझने को मिलेगा कि सुन्नत और हदीस का इल्म वाक़ई बहुत ज़रूरी है कुरान को समझने के लिए। गो कि ये कुरान को जब हम समझना शुरू करते हैं, उस वक़्त हमारा ये इल्म नहीं होता। हम जैसे लोगों का, जो आम प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो आलिम नहीं हैं, जो फ़ाज़िल नहीं हैं, उन लोगों को भी कुरान के साथ एक बहुत आला दर्जे की सीरत और सुन्नत की ट्रेडिशंस पढ़ने को मिलती हैं, जो एक अलग हुस्न रखती हैं, और ये भी इस सबक का बहुत अहम हिस्सा है। सो सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अनकबूत जहाँ ख़त्म हुई थी, थोड़ा मैं रिवाइज़ कर दूँ आपके लिए। आखिरी आयत थी वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, और जिन लोगों ने कोशिश की हमारी राह में, हमारी हम में, लनहदियन्नहुम, अलबत्ता ज़रूर हम उन्हें हिदायत देंगे, सुबुलना, अपने रास्तों की। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, लमअल मुहसिनीन, अलबत्ता मुहसिनीन के साथ है, नेकूकारों के साथ है। यहाँ पे ये सूरत ख़त्म हुई थी और मैंने उस वक़्त भी आपको बताया था कि ये एक बहुत ही लैंडमार्क आयत है। ये सूरह अल-अनकबूत की समझें कि हासिल आयत है। मरकज़ी आयत भी मैंने आपको पढ़ाई थी, जहाँ पे ये था कि कुफ़ार जो मकर करते हैं और जो चालें चलते हैं, उनकी हैसियत एक मकड़ी के घर से ज़्यादा नहीं है, जो इतनी मेहनत से बनाया हुआ होता है, और उसकी फ़िज़िकल हैसियत कुछ भी नहीं होती है, और मामूली झटका लगने से, तेज़ हवा से वो तबाह हो जाता है। अब सूरह रूम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरतीब नुज़ूल में ये 84 नंबर पर है। सो ये आप समझें कि मक्की ज़िंदगी के आखिरी 6-7 सालों से इसका ताल्लुक़ है। अब मक्की ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी, और सिक़ा रिवायात के मुताबिक ये हिजरत से 5 साल पहले नाज़िल हुई है। क्योंकि इसमें जो पेशिन गोई है, इसमें जो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, वो हिजरत के 2 साल बाद सच्ची साबित हुई है, जब जंग बदर हुई है। सो तरतीब नुज़ूल में ये 84 है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, हुरूफ़ मुक़त्तआत से ये शुरू होती है। गुलिबतिर रूम, इसमें एक पेशन गोई है, और ये भी इसका एक इम्तियाज़ है। सूरतों के अपने इम्तियाज़ होते हैं। जब इंशाअल्लाह 2-3 दफ़ा आप कुरान पढ़ेंगे, तो आपको सूरतों के इम्तियाज़ात नज़र आने शुरू हो जाएँगे। जो भी सूरत हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू हुई है कुरान में, उसके बाद कुरान की अज़मत का बयान है कि ये हाज़ा कुरान, ये कुरान करीम है, ये सिरातिल अज़ीज़िल हमीद है। इस तरह कुरान की अपनी अज़मत के बारे में आयात हैं। ये सूरत, इसका इम्तियाज़ ये है कि अलिफ लाम मीम के बाद एक पेशन गोई है। लेकिन जब हम बाकी सूरतों को देखते हैं जो हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू हुई हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये पेशन गोई भी अज़मत कुरान पर एक दलील है। अल्लाह बहुत, यानी कि बग़ैर किसी चूँ चरा के, बग़ैर किसी तमहीद के,
اللہ فرماتا ہے کہ مغلوب ہو گئے رومی۔ اب یہ جس زمانے میں سورت نازل ہوئی ہے اس زمانے میں فارس جو پریزنٹ ڈے ایران ہے، اور روم ہے، رومی سلطنت، رومن ایمپائر جس کو کہتے ہیں، ان کا آپس میں ان کی جنگ چل رہی تھی۔ اور رومی بہت کمزور بھی تھے اور رومی بہت بدنام بھی تھے، لیکن مسلمانوں کو ان سے ایک انسیت تھی کیونکہ وہ نصرانی تھے، وہ اہل کتاب تھے۔ اور چونکہ حبشہ میں اور مختلف جگہوں سے خبریں آتی تھیں کہ روم کی جنگ میں کیا چل رہا ہے، اور ان کے جو تجارتی قافلے تھے وہ خبریں لاتے تھے۔ سو ان کا وہاں پہ کانسٹینٹینوپل، قسطنطنیہ جو ہے، جس کی فتح ایک مشہور مارکہ ہے مسلمانوں کے زمانے میں بھی، اور اس زمانے میں، یعنی کہ آپ سمجھیں پری ہجرہ جو زمانہ چل رہا ہے، سو ہجرت سے 5 سال پہلے یہ جنگ بہت زور پکڑ گئی تھی، اور اس کی باقاعدہ خبریں آتی تھیں، اور مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کو بہت ایک شوق ہے اور انتظار ہے کہ رومی فتح پا جائیں۔ اور پھر یہ ہوا اللہ کے اذن سے کہ فارس نے فتح پائی۔ وہ جو مشرک تھے اور آتش پرست تھے اور بت پرست تھے، انہوں نے فتح پائی، اور نہ صرف فتح پائی، ایک بہت زبردست فتح پائی انہوں نے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ انہوں نے فتح کر لیا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک آتش کدہ بنایا بہت بڑا۔ اور یہ کفار مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے بھائی بندے جو ہیں وہ تو پٹ گئے ہیں وہاں پہ، اور ان کے تو سارے گرجے بھی انہوں نے توڑ دیے ہیں، اب تو وہاں پہ بہت بڑا بت کدہ بن گیا ہے، اور فارس والے جو ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں روم پہ۔ سو یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ انتہائی ایک شاکنگ ریویلیشن جس کو کہتے ہیں، کہ ایک جیسے بالکل جیسے ڈرامائی انداز میں یہ صورت کھل رہی ہے، اور اللہ فرماتا ہے غلبت الروم مغلوب ہو گئے رومی، اور مغلوب ہو گئے تھے وہ فی ادن الارض، قریب کی زمین میں، اپنے یعنی کہ اپنے بارڈرز کے قریب ہی وہ لوگ مغلوب ہو گئے ہیں، اور فارس والے جو ہیں ایرانی وہ داخل ہو چکے ہیں ان کی سلطنت میں، بلکہ اب وہ وہاں پہ آتش کدے اور بت کدے تعمیر کر رہے ہیں۔ وَهُمْ، اور وہ من بعد غلبہم، بعد اپنے اس مغلوب ہونے کے، سیغلبون، ان قریب وہ غالب آئیں گے، ان قریب وہ غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ اب یہ بضع سنین عربی کی ایک بڑی انٹرسٹنگ اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب ہے 3 سے 9 سال میں، اینی ویئر فرام 3 to 9 years۔ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے امر ہے، من قبل، پہلے بھی، ومن بعد، اور پیچھے بھی، بعد میں بھی۔ سو اللہ نے اب ایک ایسی بات کی ہے کہ نہ صرف اس صورت میں جب مشرکین سن رہے ہوتے تھے، تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ رومی جو ہیں یہ مغلوب ہو گئے ہیں، بلکہ قریب کی زمین میں ہی، اور یہ اس کے بعد غلبہ پائیں گے، اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد اپنے اس مغلوب ہونے کے اب وہ غلبہ پائیں گے، اب وہ مغلوب کریں گے 3 سے 9 سال میں، بضع سنین۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جب یہ آیت ریویل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ 3 سال میں یہ رومی جیت جائیں گے، رومی غالب آ جائیں گے۔ جس پہ ابی بن خلف، ایک مشہور کیریکٹر ہے مکی زندگی کا، جس نے حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے کہا کہ میں تم سے 10 اونٹوں کی شرط لگاتا ہوں کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو، اور ایسا نہیں ہوگا، 3 سال میں ایسا نہیں ہوگا، میں دیکھ لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق واپس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ میں نے تو یہ شرط لگائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہی میں بضع سنین کہا تھا، جس کا مطلب 3 سے 9 سال ہے۔ تم ایسا کرو کہ ابی بن خلف کے پاس جاؤ، اس سے تم دوبارہ ایک شرط لگاؤ، معاہدہ کرو اس سے، اور اس کو کہو کہ اگر 9 سال میں یہ غالب آ گئے تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اگر نہ غالب آئے تو میں تمہیں 100 اونٹوں کی شرط لگاؤ، کیونکہ یہ تو قرآن میں ہے، اور یہ تو 100% ہونے والی بات ہے۔ سو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی شرط ریوائز کی اور 100 اونٹوں کی شرط لگائی، اور جب
واقعی 7 سال میں، یعنی کہ 5 سال تو یہ ریولیشن، 5 سال کے بعد ہجرت ہوئی ہے، اور اس کے 2 سال کے بعد جب جنگ بدر ہو رہی تھی، اس وقت رومیوں نے فارس کو پچھاڑا تھا، ان کی حکومت تباہ کی تھی، ان کو باہر نکالا تھا اپنی سلطنت سے، بلکہ ان کے ملک کے اندر گھس کے ان کے کتنے علاقے فتح کیے تھے۔ 7 سال کے بعد یہ پیشن گوئی سچ ہو گئی۔ ابی بن خلف اس وقت مر چکا تھا۔ حضرت ابوبکر، اور اس نے دوبارہ شرط لگاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ضامن بنایا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا تو تمہاری شرط پوری کرے گا اگر تم نہ رہے، اگر تم اس سے پہلے ختم ہو گئے یا میں ختم ہو گیا تو یہ بیچ میں ضامن ہے۔ سو پھر یہ ان کی شرط پوری کی گئی تھی۔ ابی بن خلف کے جو وارث تھے انہوں نے 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کو دیے تھے، جو جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں صدقہ کر دو۔ اور یہ صرف معارف القرآن میں بہت کلیئر ایکسپلینیشن ہے کہ گو کہ اس وقت شرطیں لگانا اور پانسے اور جوا حرام نہیں ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند تھا، اور یہ میسر کے زمرے میں آتا ہے، یعنی آسانی سے میسر آنے والا مال، جیسے لاٹری ہے، جیسے پرائز بونڈز ہیں۔ سو یہ بھی اس طرح کا ایک مال ہے کہ آپ نے خود کچھ نہیں کیا، نہ کوئی کاروبار کیا، نہ محنت کی، نہ بزنس کیا، نہ مزدوری کی، لیکن 100 اونٹ آپ نے جیت لیے اس سے۔ اور وہ بھی قرآن کے نام پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا، جو کر دیے گئے تھے۔ یہ اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے، جس سے ہمیں بالکل کلیئر ہوتا ہے، اگر ہم اس کو امیجن کریں کہ جس طرح ریویلیشن ہوتی تھی، صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر کانفیڈنس تھا اس ریویلیشن پہ، جو بالکل ایک غیب کی طرف سے آ رہی تھی۔ نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوا تھا، اور نہ صحابہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا، لیکن اس وحی کے الفاظ پہ آپ ان کا اعتبار دیکھیں اور ان کا کانفیڈنس دیکھیں اور ان کا ایمان دیکھیں۔ اس واقعے سے یہ بات بہت کلیئر سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ ہی کا امر ہے، من قبل و من بعد۔ پہلے جب وہ مغلوب ہوئے تو بھی اللہ کا امر تھا، اب وہ غالب آئیں گے تو بھی اللہ کا امر ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یفرح المؤمنون، خوش ہوں گے، خوشیاں منائیں گے مومن، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ اب وہ یہ یاد رکھیں کہ جب رومی غالب آئے ہیں، وہ جنگ بدر کا وقت تھا، اور وہ بھی مدینہ کی گلیوں میں ایک جشن تھا کہ 300 اور 313 کے ایک لشکر نے 1000 کے لشکر کو پچھاڑا تھا، اور کتنے کتنے ان کے پہلوان اور بہادروں کو مارا تھا۔ سو ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہی غالب ہے، زبردست ہے، اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ، خلاف نہیں کرتا اللہ، وعدہ، اپنے وعدے کے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، کثرت لوگوں کی، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ یعلمون ظاہرا، وہ جانتے ہیں، ظاہرا، جو ظاہر ہے، جو سامنے ہے، جو مینیفیسٹ ہے، من الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی سے، وہم عن الآخرت، اور وہ آخرت سے، ہم غافلون، وہ غافل ہیں۔ کیجیے گا آخرت سے غفلت، بالکل، یعنی ایک ایکویشن اللہ نے یہاں بیان کی ہے۔ وہ جانتے ہیں، وہ اس چیز کا علم رکھتے ہیں جو انہیں اس دنیا کی زندگی میں ظاہر نظر آتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں وہ اس قدر مشغول ہیں اور وہ اس کو سیکھ رہے ہیں، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، لیکن وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور یہ جو ان کا علم ہے، یہ جو ان کی معلومات ہیں اس دنیا کے بارے میں، اور اس کی ظاہراً سپرفیشل، ہم کیسے نظر آ رہے ہیں، ہمارے گھر کیسے ہیں، ہماری گاڑیاں کیسی ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کھانے کی تصویر، بلکہ اب تو یہ مرض بھی آ گیا ہے، تصویر اتار کے ہم کہیں لگائیں کہ لوگوں کو پتا چلے ہم کتنی پیاری چیزیں کھا رہے ہیں۔ ہم ہم نے کتنے پیارے زیور پہنے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی بہو کو، اپنی بچی کو، اپنی بھابھی کو کیا زیور ڈالا ہے، واہ 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 واہ۔
اور جناب وہ بہو اور بھابھی جو ہیں وہ اس پر خوش ہو رہی ہیں کہ ہم نے نکاح نامے میں اتنی اماؤنٹ لکھوائی ہے، اتنا حق مہر لکھوایا ہے، اتنے پلاٹ لکھوائے ہیں، اتنی زمین لکھوائی ہے، آخرت میں کیا پوچھ ہونے والی ہے؟ کس کا حق ادا کیا تھا؟ کون سا حق کھایا تھا؟ کہاں پہ غفلت برتی تھی؟ کس کا دل دکھایا تھا؟ اس سے وہ غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ تفکر نہیں کرتے، کیا وہ غور نہیں کرتے اپنے اپنے نفس میں، اپنے دل میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور اجل مسمن اس کا نام رکھا ہوا ہے، وہ ڈٹرمنڈ ہے، اٹ از نیمڈ، اٹ از فکسڈ۔ سو ایک اجل جو ہے، ایک میعاد جو ہے، وہ ٹائم جو ہے وہ فکسڈ ہے، ہر کسی کا ایک فکس ٹائم ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ میرے پاس ابھی اتنے سال ہیں تو اس سے بڑی کوئی غلط فہمی دنیا میں نہیں ہے، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ فلاں کے پاس ابھی اتنے سال ہیں، اس میں سب سے بڑی غفلت جو ہم کرتے ہیں، جو آج کل بہت زیادہ میرے سامنے آ رہی ہے، ایک نیا کورس میں نے شروع کیا ہے قرآن کا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کام کر لیں گے تو ہم قرآن پڑھیں گے۔ تھوڑی سی ڈائگریشن میں کر رہی ہوں، وہ یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ کیا تم اپنے غور نہیں کرتے اپنے نفسوں میں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو ناحق نہیں پیدا کیا، اور ان کی ایک میعاد مقررہ ہے، یہ ایک خاص میعاد پہ ختم ہو جائیں گے۔ تو تم یہ نہیں سوچتے کہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے؟ اپنے نفس میں غور کرو، آہستہ آہستہ تمہاری ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، تمہارا دل کمزور ہو رہا ہے، تمہارا دماغ، تمہاری نظر، تمہارے دانت، ہر چیز تمہاری کمزور ہو رہی ہے، تم ایک میعاد مقررہ کی طرف بڑھ رہے ہو، اور اگر یہ ابھی کمزور نہیں بھی ہو رہی اور تم بالکل ایک کڑیل جوان ہو، تم اپنے ارد گرد دیکھتے نہیں ہو کتنے جوان پتہ بھی نہیں چلتا، آج زمین کے اوپر تھے، آج شام، آج رات زمین کے اندر ہے، کیسے کیسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کیسی کیسی ٹریجڈیز ہوتی ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے اور اس دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے تم دین کے کام کو ڈیلے کرتے ہو اور دین کے کام کو مؤخر کرتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک، اب یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ اس طرح کا طرز عمل جس میں ہوتا ہے، جو اس اجل مسمن کو بھول جاتا ہے، بے شک لوگوں میں سے بلقاء ربہم، ملاقات اپنے رب کی، لکافرون، منکر ہیں، انکاری ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کافر نہیں بننا چاہتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آخرت پر، جب شروع میں البقرہ میں اللہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، یوقنون کا لفظ آیا تھا، یہ یقین رکھتے ہیں، انہیں ایقان، یہ صرف ایمان نہیں رکھتے، یہ صرف منہ سے نہیں بولتے کہ ہاں قیامت آئے گی، کبھی آئے گی، ہاں ہاں اللہ ہمیں وہ زمانہ نہ دکھائے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ قیامت آئے گی، اور ان کا ہر عمل اس یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبت، کیسا انجام ہوا، الذین من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، وہ ہستیاں، زی، یہ الذین جو ہے یہ زی، زال یا سے نکلا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زی روح، زی مال، یعنی کہ یہ ایک اینٹیٹی ہے۔ سو اللہ کہتا ہے انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے جو اس زمین میں گزرے ہیں، کانو، وہ تھے، اشد منہم قوتاً، بڑے شدید تھے وہ ان سے قوت میں۔ اور آپ عاد اور سمود کے محل دیکھ لیں، انہوں نے جو پتھر تراشے ہوئے ہیں، آپ ماچو پیچو دیکھیں، پیرو میں آپ جا کے ایسٹیکس کی اور آپ فرعونوں کی چھوڑی ہوئی بلڈنگز دیکھیں، انسان کی ہوش کے گانے آ جاتے ہیں کہ جی ہم اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ کے اپنے آپ کو انجینئر سمجھتے ہیں، آرکیٹیکٹ بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ایسے آرکیٹیکچرل ونڈرز جو ہم نہیں بنا سکتے۔ وہ بڑے شدید تھے ان سے قوت میں، وآثار الارض، اور جو اثر انہوں نے چھوڑا، جو انہوں نے زمین پر اثر کیا،
यानी कि ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो जमीन में उगाया, इन्होंने जो जमीन को खोदा, इन्होंने जो जमीन में निशान छोड़े, वो सब आसार में आते हैं। सो उन्होंने जो भी इस जमीन में छोड़ा, वह अमरूहा, और उन्होंने इसको तामीर किया। अमरूहा, तामीर इससे निकला है। उन्होंने इसको आबाद किया। अक्सर मिम्मा, उससे ज्यादा, उसमें से ज्यादा, अमरूहा, जिस कदर उन्होंने इसे आबाद किया है। यानी ये लोग जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, इन्होंने जमीन को कितना आबाद किया है। ये उन सिविलाइजेशंस के आसार देखें जिन्होंने इस जमीन को असल में आबाद किया था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था। वजाअतहुम, और उनके पास आए थे, रुसुलुहुम, उनके रसूल, बिलबय्यिनात, रोशन निशानियों के साथ। और ये हज़रत सालेह की सिविलाइजेशन है, ये आद हैं, ये समूद हैं, ये फिरौन वाले हैं, ये हामान हैं, ये कारून है, ये रोम में आसार हैं, ये पोम्पियाई के आसार हैं। ये वो आसार हैं जो लोग आराम से जाके देख सकते हैं। हमारे अपने पाकिस्तान में मोइंजोदड़ो है, इंडिया में कितने आसार हैं, बांग्लादेश में कितने आसार हैं। हम सोच सकते हैं कि इस तरह की बस्तियां हम अपने एक लाइफ टाइम में आबाद कर लेंगे। फमा कान अल्लाह, बस ऐसा नहीं है अल्लाह, लियज़लिमहुम, कि वो उन पर जुल्म करता, वलाकिन कानू, और लेकिन वो थे, अनफुसहुम यज़लिमून, अपनी जानों पर जुल्म करते। क्या जुल्म किया था उन्होंने? जिस जो बात चल रही है उसकी रोशनी में एक गैस करें, क्या जुल्म किया था उन्होंने जब वो इस जमीन को आबाद कर रहे थे और माचू पीछू बना रहे थे और एहराम मिस्र तामीर कर रहे थे? क्या जुल्म किया था उन्होंने? आखिरत का इनकार किया था, आखिरत को भूल गए थे। इस दुनिया को सब कुछ समझ लिया था, उनकी बादशाहत इस दुनिया पे कायम थी। सुम्मा काना, फिर हुआ, आखिबत लजीना, अंजाम उन लोगों का, असाउस सवा, असाउ, जिन्होंने बुरे काम किए, सु से निकला है ये, बुरे काम किए। असाउस सवा, उन जो बुरे काम उन्होंने किए थे, उनका अंजाम भी बुरा हुआ। ये जबरदस्त टर्म है ये, अनकज़्ज़बू, ये कि उन्होंने झुटलाया, बे आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात को, वकानू बिहा यस्तहज़िऊन, और वो इनका मजाक उड़ाते थे। हम्म? अब भी अगर किसी को नसीहत करें आप तो फौरन कहता है, कुरान और सुन्नत, कुरान हदीस की बात नहीं करनी मुझसे। ये कितने यंग लोगों के से मैंने सुना है, कितने यंग लोगों से मैंने सुना है जो ये कहते हैं, जी रीजन और लॉजिक से बात करें, ये क्या किस्से कहानियां सुना रही हैं आप। अल्लाह सबको हिदायत दे। अल्लाह यब्दउल खल्क, अल्लाह बदया, अल्लाह पहली दफा पैदा करता है, बगैर किसी तरकीब के, बगैर किसी रेसिपी के, बगैर इवन किसी नॉन इंग्रेडिएंट के। बदी कहते हैं ना अल्लाह को। अल्लाह यब्दउल खल्क, अल्लाह पहली बार पैदा करता है, सुम्मा युईदुहु, फिर वो उसे दोबारा पैदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वयौम तक़ूमुस्साअत, और जिस दिन कायम होगी वो घड़ी, तकूम, बड़ी, ये बड़ा ही एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। तकूम, ठहर जाना, खड़ा हो जाना। अस्सा, वो घड़ी। सो वो एक घड़ी जिसमें कयामत आने वाली है, वो एक इटर्निटी होगी। टाइम खत्म हो जाएगा। ये जो टाइम का डायमेंशन है ना, जिसमें हम सब एक एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। हम्म? ये साबित है फिजिक्स से। टाइम कैसे सस्पेंड होगा, इटर्निटी में कैसे दाखिल होंगे, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, कॉस्मिक जंप्स क्या होती हैं। कभी वक्त निकालें, यूट्यूब पे रिसर्च करें, बड़ा कुछ मौजूद है, बड़े अच्छे अच्छे ये। आई एम वेरी थैंकफुल, ये जो फिजिक्स के उस्ताद हैं खास तौर पे, और वो भी जो आइंस्टाइन के फॉलोअर्स हैं, जो रिलेटिविटी और ये मैक्स प्लांक की थेरीज, ये आम जबान में लोगों को समझाते हैं। सो तकूम सात तो साबित है, ये कुरान, कुरान ने तो ये उस वक्त कहा है, अब भी ये साबित है। युबलिसु, मायूस हो जाएंगे, बाला सा, इबलीस की रूट है ये, इबलीस का नाम इस लफ्ज से निकला है। युबलिसु, मायूस हो जाएंगे, अल मुजरिमून, मुजरिम,
वलम यकुल लहुम, और नहीं होंगे उनके लिए, मिन शुरकाइहिम, उनके कोई भी शरीक, शुफाउ, इस दुनिया में तो सिफारिशें करके निकल जाते थे ना, ये फोन किया, अंकल आंटी, जज साहब, हम्म, सर जी, अफसर साहब, हमारी मदद करें। उनके लिए कोई शरीकों में से कोई सिफारिशी नहीं होगा, वकानू बिशुरकाइहिम काफिरीन, और वो अपने इन शरीकों को, जो दुनिया में इनके माई बाप थे, वो इनके इनकारी हो जाएंगे। वयौमा, और उस दिन, तक़ूमुस्साअतु, जिस दिन क़यामत कायम होगी, वो घड़ी बर्पा होगी, यौमा इज़िन, उस दिन, यतफ़र्रक़ून, वो बिखर जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, खल्त मल्त हो जाएंगे, फिरका फिरका। यहाँ पे तो बड़ी इनकी एक, हम हमारा तो नेटवर्क है ना जी, यू आर हु यू नो, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं बस वो आप हैं, तो ये बिखर जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे, इनकी तरतीब खत्म हो जाएगी। दुनिया के लिए तरतीब है ना, झूठी तरतीब है, दुनिया तो खत्म हो जाएगी। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, बस जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस स्वालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए, फ़हुम फ़ी रौज़तिन, तो वो तो एक बाग में होंगे, युहबरून, बड़ी उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और हाँ, जो काफिर थे और उन्होंने हमारी आयत का इनकार किया, व लिक़ाइल आखिरत, वापस वही सूरत, वही सब्जेक्ट जा रहा है, इनकार किया, आयात को झुटलाया और आखिरत की मुलाकात को, फ़उलाइका, पस यही वो लोग हैं, फिल अज़ाब मुहदरून, ये अजाब में हाजिर हो जाएंगे। ये इस दुनिया में, इसमें जो हाजिर चीजें हैं, जो इनको नजर आता था, उसमें ये फंसे हुए थे ना, वहां पे ये अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। फसुभान अल्लाह, बस पाकीज़गी है अल्लाह के लिए, ही न तुम सूना, तुम अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो, जब तुम सून, तुम शाम करो, वही न तुस्बिहून, और सुबह के वक्त, वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि, और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं आसमानों में और ज़मीन में, व अशियन, और तीसरे पहर, वहीन तुज़हिरून, और जब ज़ुहुर होता है। ये टाइम टाइम देखें, टाइम लाइन देखें, अल्लाह क्या बता रहा है। तुम सून शाम करते हो, तुस्बिहून सुबह करते हो, मगरिब हो गई, फजर हो गई, फिर समावादी इशियन, जवाल के बाद ये असर है, वही न तुज़हिरून, ये ज़ुहुर है। जो लोग कहते हैं, एक तो सूरह बनी इसराइल में मैंने आपको पढ़ाया था, नमाजों के टाइम है कुरान में, ये आयत भी एक दलील है कि अल्लाह ने अपनी तस्बीह के टाइम बताए हैं, अपनी यादाश्त के टाइम बताए हैं। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, वो निकालता है जिंदे को मुर्दे से, जैसे कि चंद एटम्स और चंद मॉलिक्यूल्स में से एक जिंदा इंसान हम जैसा बन जाना, एक बीज में से एक दरख्त बन जाना जिसका फल हम खाते हैं। वयुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और वो निकालता है मुर्दे को जिंदे से। वयुहयिल अर्दा, और वो जिंदा करता है जमीन को, बाद मौतिहा, बाद इसकी मौत के। तुम कयामत का इनकार करते हो, तुम हर बहार में जमीन को नहीं देखते हो, बरसात के बाद नहीं देखते हो इस जमीन को। वकज़ालिका तुखरजून, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। वमिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से, अन खलक़कुम, ये कि उसने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन, मट्टी से, सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन, फिर इज़ा अंतुम, अचानक नागहान जब तुम, बशरुन, आदमी हो, तंतशिरून, तो तुम मुंतशिर हो जाते हो, तुम फैल जाते हो, इस एक मिट्टी से तुम बने हुए हो, और देखो कहाँ कहाँ फैले हुए हो तुम। ये दलाइल अक्ली हैं। वमिन आयाती ही, और उसकी आयत में से, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, ये कि उसने तख्लीक की है तुम्हारी ही जान से, तुम में से तुम्हारे जोड़े, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो उनके पास, वजअल बैनकुम, और उसने बनाया तुम्हारे दरमियान, मुवद्दतन, वद्दा मोहब्बत, वदूद अल्लाह का नाम है, मुवद्दतन मोहब्बत, व रहमतन, और मेहरबानी। सो किसी से मोहब्बत करना जरूरी नहीं है कि उस पर रहम करना हो, और किसी के ऊपर रहम करना भी ज़रूरी नहीं है कि उससे मोहब्बत करना हो। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं, मुवद्दत और रहमत,
تو انتہا درجے کی محبت بن جاتی ہے، جس میں ہر وقت معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جس میں ہر وقت اپریشیٹ کرنے کا اور ایک پسندیدگی کا جذبہ ہوتا ہے۔ سو اللہ نے یہ فیلنگز تمہارے درمیان رکھی ہیں، جوڑوں کے درمیان۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتی ہی، اور اس کی آیات میں سے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، واختلاف ہو، اور مختلف ہونا، السنتکم، تمہاری زبانوں کا، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا، سب کچھ اس نے تخلیق کیا ہے، سب کچھ۔ یہاں پہ تھوڑا سا رک کے ایک میری بات آپ یاد رکھیں کہ کسی کے رنگ کا مذاق اڑانا، کسی کی شکل کا مذاق اڑانا، کسی کی زبان کا مذاق اڑانا، کسی کے بولنے کے سٹائل کا مذاق اڑانا قرآن کے منافی ہے۔ ہم کتنی آسانی سے لوگوں کو خوبصورت اور بدصورت میں کلاسیفائی کرتے ہیں، یہ قرآن کے منافی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیں آج کے بعد۔ یہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان میں البتہ نشانیاں ہیں عالموں کے لیے، دانش مندوں کے لیے۔ سو جو لوگ اس نشانی کو نہیں سمجھتے، جو لوگ اس نشانی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ اس نشانی پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کالا کیوں ہے، اور یہ پیلا کیوں ہے، اور یہ گورا کیوں ہے، وہ قرآن کے منافی ایک رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جاہل ہوتے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، کچھ بھی نہیں، نہ وہ دانش مند ہے اور نہ وہ پڑھے لکھے ہیں قرآن کی روح سے۔ اہل القرآن وہ ہے جس کی ذات، جس کی پرسنالٹی قرآن کی روح سے متوسط ہو، اور وہ قرآن کے مطابق بات کرتا ہو۔ ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں، منامکم، تمہارا سونا ہے، نوم، ہم؟ تمہارا سونا ہے، باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، وب، یعنی تم دن میں بھی سوتے ہو، اور سوری، منامکم باللیل، تمہارا سونا ہے رات کو، والنہار، وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن میں ابتغاؤکم، ہم؟ چاہنا، مانگنا، تلاش کرنا، من فضل ہی، اس کا فضل۔ سو رات میں تم سوتے ہو، دن میں تم اس کا فضل تلاش کرتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان میں بے شک، البتہ ان میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ اتنی ہی نشانی سن کے، یعنی یہ پروگرام کہ شام کو، رات کو پورا جسم آف ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند آتی ہے، انسان سوتا ہے، اور پھر بالکل فریش ہو کے اٹھتا ہے اور دوبارہ وہ کام کرتا ہے جو وہ دن میں کرتا تھا۔ اتنا ہی سن کے کسی کا یہ مان لینا کہ واقعی یہ خالق جو ہے یہ پرفیکٹ ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے، یوریکم البرق خوفا و طمعا، یوریکم، وہ دکھاتا ہے تمہیں، البرق، بجلی، خوف کے ساتھ اور امید کے لیے کہ بارش آنے والی ہے، وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، بس وہ زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے۔ ان فی ذالک، اب یہ ذرا کمپلیکیٹڈ نشانی ہے، سو ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، البتہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل استعمال کرتی ہے۔ ومن آیاتی ہی، اور اسی کی نشانیوں میں، ان تقوم السماع، یہ کہ قائم ہے آسمان، والارض، اور زمین، بے امرہ، اس کے امر سے، ثم اذا دعاکم، پس جب وہ تمہیں بلائے گا، جب وہ تمہیں ندا دے گا، جب وہ تمہیں پکارے گا، دعوتاً، ایک دعوت، من الارض، اس زمین میں سے، تمہیں اس زمین میں سے وہ بلائے گا ایک دعوت دے کے، اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکل آؤ گے، ایک ایک دعوت، ایک آواز اس کی طرف سے، اور تم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اسی کے فرمان بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ،
جو پہلی بار پیدا کرتا ہے خلقت کو، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے لوٹائے گا، اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وہ ہوا، اور وہ اہون، بڑا ہلکا ہے، بہت آسان ہے، علیہ، اس پر، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے وہ مثال ہے سب سے اونچی، اس کی شان سب سے اونچی ہے، یعنی اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو مثال آپ کو چاہیے وہ سب سے اونچی ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا، اب وہ مثال دے رہا ہے، من انفسکم، تمہاری اپنی جان سے، یہ سب کچھ تم نے سن لیا، یہ عقلی دلائل، ٹھیک ہے، سویلائزیشنز تباہ ہو گئی، تم سے بڑی بڑی سویلائزیشن اس زمین میں گزری ہیں، دن ہوتی ہے، رات آتی ہے، تم سوتے ہو، پھر کماتے ہو، اٹھتے ہو، آسمان کی بجلی دیکھتے ہو، تم اس سے ڈرتے ہو، بارش کا انتظار کرتے ہو، بارش زمین پہ پڑتی ہے، زمین ہریالی سے بھر جاتی ہے، یہ ساری نشانیاں تم دیکھتے ہو، ان کا خالق، اب تم خالق کا انکار تو نہیں کر سکتے، اگر کوئی بھی ذی عقل ذی شعور انسان ایک اچھی نیت سے یہ باتیں سن رہا ہو تو وہ تو خالق کا انکار تو وہ نہیں کر سکتا۔ اب جب خالق کی تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا، تمہیں اس نے تخلیق کیا ہے، کوئی تمہیں اور تخلیق نہیں کر سکتا تھا، اور وہ دوبارہ بھی تمہیں اسی طرح تخلیق کرے گا، اور یہ بہت آسان ہے اس پہ، تو اس خالق کی تو مثال پھر سب سے اعلیٰ ہے، اس خالق کی مثال تو اس آسمان اور زمین میں نہیں ہے، وہ تو بس ایک ہی ہے۔ ہم؟ یہ اللہ نے سمجھا دیا۔ اب اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں، بیان کی ایک مثال، من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں سے، حل لکم، کیا تمہارے لیے، مما ملکت، جو بھی اس میں سے مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے جو غلام ہیں، ملکت ایمانکم غلام کے لیے آتا ہے، تو جو تمہارے غلام ہیں، من شرکاء، کوئی شریک ہے، فیما رزقناکم، اس میں جو رزق ہم نے تمہیں دیا، فانتم فیہ سواء، پس تم ہو جاؤ اس میں برابر۔ دیکھو، تم ایک مالک ہو جس کے پاس غلام ہے، اور تم اس مالک کو تنخواہ، اس غلام کو تنخواہ دے رہے ہو، کھانے پینے کا اس کا انتظام کر رہے ہو، ہے نا، ایسا ہے نا، ایک عام شام مثال ہے۔ کیا جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ کہتا ہے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، کیا تم وہ رزق اس غلام کو ایسے دے سکتے ہو کہ وہ تمہارا برابر ہو جائے؟ بڑی ہی زبردست مثال ہے، سائیکالوجی کے اعتبار سے، لنگوسٹکس کے اعتبار سے، یعنی ایسی مثال انسان نہیں دے سکتا۔ تم، کیا اس غلام کو تم اتنا دے سکتے ہو جتنا تمہارے پاس ہے، اتنا کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں اس مال میں؟ تخافونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، کخیفتکم، جیسے تم ڈرتے ہو، انفسکم، اپنے جیسوں سے، کیا ان غلاموں سے تم ایسے ڈرتے ہو جیسے تم اپنوں سے ڈرتے ہو اور اپنی ذات کے لیے ڈرتے ہو؟ تھوڑا سوچو۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل کرتے ہیں نشانیوں کی، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ صرف اپنا رشتہ اپنے غلام سے دیکھ لو، اور جس طرح کی اطاعت تم اس سے چاہتے ہو، اور جس طرح تم اس کے بارے میں سوچتے ہو، اور پھر اپنا اور اللہ کا تعلق دیکھو، اور تم اپنی وہ روگردانیاں اور اپنی وہ بغاوتیں دیکھو جو اس خالق کے حکم کے خلاف تم کرتے ہو۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ پیروی کی ان ظالم لوگوں نے، اہواءہم، اپنی ہوا کی، اپنی خواہشوں کی، بغیر علم، بغیر علم کے۔ اور دیکھیں، اپنی خواہش کی پیروی جو ہے یہ منافقت کی نشانی ہے، اور یہ شرک کا دروازہ ہے، یہ یاد رکھیں، قرآن میں ہے، من اضل، کون اس سے بڑا گمراہ ہے جس نے اپنی خواہش کا اتباع کیا، کیونکہ یہ خواہش، یہ نفس ہمارے اندر جو اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے، یہ ہماری روح کے علاوہ ہے،
ہماری روح وہ ویسل ہے، وہ اللہ کا حکم ہے ہمارے اندر، جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، الستو بربکم، اور ہم نے کہا کہ بلا و ربنا، کیوں نہیں، قسم ہے آپ ہمارے رب ہیں۔ اس روح نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، اس روح کے ساتھ یہ نفس اترا ہے آسمان سے، اور یہ نفس جو ہے، اس میں جو خواہشات اور جو اس میں ڈیزائرز اور اس میں شہوتیں اور میری مرضی، میری خواہش، میری پسند، یہ نفس ہے۔ 3 درجے ہم نفس کے پڑھ چکے ہیں، سورہ یوسف میں بھی آیا تھا۔ بالکل ایک یعنی بیس ہے، بالکل ایڈ ہے، پھر ایگو ہے، پھر سپر ایگو ہے، یا پھر نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور پھر نفس مطمئنہ ہے جو سورہ الفجر میں آئے گا انشاءاللہ۔ سو وہ ظالم لوگ جنہوں نے پیروی کی اپنی خواہش کی، اور یہ اپنی خواہش کی پیروی دیکھیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ بالکل نہ سمجھیں۔ ہر لمحے میں ہمارے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں، ہم؟ ہر لمحے میں 2 چوائسز ہوتی ہیں، ایک روح کی، ایک اطاعت کی، اور ایک طاغوت کی اور نافرمانی کی۔ ہر لمحہ، کتنے لمحے آپ نے اطاعت میں گزارے اور کتنے لمحے نافرمانی میں گزارے، اور جو نافرمانی میں لمحہ ہوتا ہے وہ ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے، اور یہ صرف کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو نفسانی خواہشات ہیں، جی نہیں۔ آپ کیسے ریشنلائز کرتے ہیں اپنی زیادتیوں کو؟ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں اور اسے ریشنلائز کر رہے ہیں، یہ یہ نفس جو آپ کو طریقے سکھاتا ہے، جو چالیں سکھاتا ہے آپ کو، آپ کی روح دبتی چلی جاتی ہے۔ ہم؟ آپ کی روح یہاں تک کہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے، زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا، اور اس میں ایک اور اضافہ کر لیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا۔ سب سے زیادہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا تو معصوم لوگوں کی اصطلاحات تھیں جو انہوں نے نفس کے بارے میں بنائی تھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو نفس کو حاوی کرتا ہے انسان کے اوپر، وہ اس نفس کی چال ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ جی نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہماری تو ایسی نیت نہیں تھی، ہم نے تو ان کا کوئی حق نہیں مارا، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ ان کی غلطی ہے کہ آج ان کا حق ہم نے مارا ہے۔ سو بغیر علم کے، اور یہ کون سا علم ہے؟ یہ اللہ کے دین کا علم ہے، یہ قرآن کا علم ہے، یہاں سے سیکھیں۔ فَمَن يَهْدِي، بس کون ہدایت دے گا؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اور اللہ نے کس کو گمراہ کیا؟ جس نے اپنے خواہش کا اتباع کیا، علم کا اتباع نہیں۔ اللہ نے علم دیا ہوا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اور اب اللہ فارمولا بتا رہا ہے، یہ کان کھول کے سن لیں، کیسے بچیں گے؟ بڑا خوفناک جال ہے یہ ہو ہوا کا، خواہشات کا، یہ نفس کا جال جو ہے، یہ قرآن شیطان نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں اس کو بہکاؤں گا، میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے جہنم میں ہی جا کے گرنا ہے۔ فَأَقِمْ، پس سیدھا رکھو، وجہ کا، اپنا چہرہ۔ وجہ چہرہ بھی ہے، مرضی بھی ہے، فوکس بھی ہے، للدین حنیفہ، اس دین کے لیے، اس دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر۔ وہ جو 2 لمحے ہیں، وہ جو دو چوائسز ہیں ہر لمحے میں، یہ 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 اللہ کی مرضی ہے، یہ میری مرضی ہے، میں کس کو فالو کروں گا۔ سیدھا رکھو اپنا چہرہ اس دین کے لیے، بالکل یکسو ہو کر، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، التی، وہ ہے، فطر الناس علیہ، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ہم؟ لوگوں میں بھی رحم ہوتا ہے نا، رحم ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، غالب آنے کی خواہش ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی فطرت ہے، یہ اللہ کا پلان ہے جس پہ اس نے انسانوں کو بنایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں، اللہ نے جو تخلیق کر دیا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ذالک الدین القیم، یہ ایک دین ہے سیدھا۔
वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सर अन्नासी, अक्सर लोग, ला यालमून, वो जानते नहीं हैं। अल्लाह का दीन दीन फितरत है, इसमें कोई खिलाफ फितरत बात नहीं है। अगर इसमें कोई खिलाफ फितरत बात नजर आ रही है आपको, वो आपकी गलती है, वो दीन की गलती नहीं है। अगर कोई खिलाफ फितरत बात कर रहा है तो वो उसकी गलती है। वो मुसलमानों को बुरा कहें, इस्लाम को बुरा ना कहें। कोई विरासत में डंडी मार रहा है, दीन का कसूर नहीं है। वो दीन के अहकामात को, तलबीस हक, कुतमान हक, हम सब पढ़ चुके हैं। कैसे लोग तहरीफें करते हैं अल्लाह के हुक्म में। हुँ? अच्छी भली बीवी के बच्चों के होते हुए वो जाके एक नौखेज और मासूम दोशीज़ा से दूसरी शादी कर रहा है, बगैर बीवी की इजाज़त के, बगैर घर वालों की रज़ा के, बगैर किसी की रिकमेंडेशन के, किसी की बगैर किसी ज़रूरत के। और फिर वो उसे जस्टिफ़ाई कर रहा है सूरह निसा आयत नंबर 4 से। हुँ? फिर बीवियों को वो मार-पीट रहा है और वो उसे जस्टिफ़ाई कर रहा है सूरह निसा आयत नंबर 34 से। खिलाफ फितरत कोई बात इस दीन में नहीं है। हाँ, जो नफ्स दीन को तोड़ मरोड़ के अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, वो और बात है। अगर शौहर ज़िम्मेदार है औरत की देखभाल का, तो वो ज़िम्मेदार है। चाहे वो औरत उस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, जो ज़िम्मेदारी जिसको दी गई है वो उसने पूरी करनी है। अगर नहीं पूरी करेगा तो उसकी पूछ होगी। मुनीबीन इलैहि, रुजू करने वाले उसकी तरफ, वत्तखूहु, और उसका तकवा इख्तियार करो, व अकीमू, और तुम कायम रखो, अस्सलात, नमाज को, वला तकूनू, और तुम ना हो जाओ, मिनल मुशरिकीन, शिरक करने वालों में। मिनल लजीना, अब इतना आसान तो नहीं है ना मुशरिक बनना। ये सुन के जरा बंदे के कान खड़े हो जाते, मैंने तो शिरक नहीं किया। मिनल लजीना, उन लोगों में से, फर्रखू दीनहुम, टुकड़े टुकड़े कर दिया अपना दीन। वकानू शियान, और वो हो गए फिरके। शिया जो है ये ग्रुप को कहते हैं। सो अलग अलग फिरके हो गए। ऐसा है ना, चेरी पिकिंग कहते हैं इसको, अंग्रेजों ने बड़ी अच्छी टर्म बनाई है। चेरी पिकिंग, पकी हुई चेरी उतार लो दरख्त में से, फिर वो खा के को पूरा दरख्त ऐसा है। सो उन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया। और ये यहूद में हुआ है, ये नसारा में हुआ है, और मुसलमानों की तो क्या बात है, माशाल्लाह, सबको पीछे छोड़ गए हैं। कुल्लु हिज़्बिन, हर एक ग्रोह, बिमा लदैहिम, जो उनके पास है, फरिहून, वो खुशियां मना रहे हैं, बड़े इतरा रहे हैं जी वो। पूरा दीन किसी ने नहीं लिया, पूरा दीन किसी ने नहीं इख्तियार किया। जो उसको सूट करता है वो उसने उठाया हुआ है। जहाद से डरते हैं, लड़ने की ख्वाहिश नहीं है, क़िताल से डरते हैं, उसकी बात नहीं करते। हुँ? सबसे बड़ा जहाद क्या बनाया हुआ है? सबसे बड़ा जहाद तो जी अपने नफ्स से जहाद है। जी हाँ, वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी है जहाद, और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी है, और सच बोलना भी है, और हक भी तो बयान करना है, और ये कुरान भी तो आगे पहुँचाना है। ये कौन करेगा? ये जी वो फलाँ फ़िरका करेगा, वो जहादी हैं, हम नहीं हैं जहादी। हुँ? व इज़ा मस्सन्नासा ज़ुर्रुन, और जब पहुंचती है लोगों को कोई तकलीफ, दाऊ रब्बहुम, वो पुकारते हैं, दुआएं करते हैं। हम्म, मुनीबीन इलैहि, बड़े रुजू करने वाले उसकी तरफ बन के। सुम्मा, फिर, इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन, सुम्मा, फिर, इज़ा, जब, अज़ाक़हुम, जायका देता है उनको, चखाता है उनको, मिन्हु, अपनी तरफ से, रहमतन, कोई रहमत, इज़ा फरीक़ुम मिनहुम, अचानक एक ग्रोह उनमें से, बिरब्बिहिम युशरिकून, अपने रब के साथ शरीक ठहराते हैं। हुँ? ये तो जी हमारे इल्म की वजह से, वो शुक्र है हमने इतनी रिसर्च की हुई थी, हमें पता था कि ये कैसे करना है। वो शुक्र है जी हमारे फलाँ के साथ कॉन्टैक्ट से तो हम बच गए। हुँ? वो शुक्र है जी कि हमने तो पहले से सिफ़ारिश करा के रखी हुई थी। हुँ? और जब मामला दरपेश होता है तो वो तो जी जाने-माज़ से हमारे माथे और नाकें नहीं उठती हैं। लियकफ़ुरू,
تاکہ وہ ناشکری کریں بما آتیناہم جو ہم نے انہیں دیا۔ فتمتعوا، بس فائدہ اٹھا لو، تم بھی متاع حاصل کر لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، تمہیں علم ہو جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے، کوئی دلیل نازل کی ہے؟ فہو یتکلم، پس وہ بتاتی ہے ان کو، بما کانوا بہ یشرکون، جو یہ شریک کرتے ہیں۔ پورا قرآن دیکھ لیں، کہیں پہ کوئی ایسی بات ہے، کہیں پہ کوئی ایسی دلیل ہے جس سے اللہ کے کسی شریک کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے نفس کی نفی ہے پورا قرآن، نفس کی بھی نہیں ماننی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب لوگوں کو ہم چکھاتے ہیں کوئی رحمت، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ خوشیاں مناتے ہیں اس پر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس برائی کے جو انہوں نے آگے بھیج رکھی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، وہ اچانک مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر، اور وہ تنگ بھی کرتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ نے پہلے اللہ نے جو حکم دیا تھا کہ کیسے بچنا ہے اس طرز عمل سے، اللہ نے کیا کہا تھا؟ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے جی، اللہ نے یہ، اور پھر تفرقہ نہ ڈالو، اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ایسے مشرک اللہ نے وارننگ دی ہے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، یہ اللہ نے بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک طرز عمل بیان کیا کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور چیختے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، اور جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور کوئی بھی دلیل نہیں ہے اس شریک کے لیے جو انہوں نے اللہ کے لیے بنائے ہیں، لیکن وہ ایسے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ جب ان کے پاس کوئی رحمت آتی ہے، کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو یہ خوشیاں مناتے ہیں اس پر، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے بسبب ان کے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے، ان کے اپنے اعمال کے، تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر یہ اوروں کو بلیم کرتے ہیں، پھر یہ اوروں کو برائیاں، اوروں کو برا کہتے ہیں، سیلف جسٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اب ایک عقلی دلیل ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کسی کا رزق بہت کھول کے دیا ہوا ہے، کسی کو تنگ کر کے دیا ہوا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، اور ایمان رکھنے والوں کا کیا طرز عمل ہے یہ، فَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سب سے مشکل امتحان، سب سے مشکل امتحان اس دنیا میں مال کا ہے۔ غور سے دیکھیں، اللہ نے قرآن میں، پورا قرآن دیکھ لیں، یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، میں نے اتنی زیادہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، اتنا زیادہ بار بار نہیں پڑھا ہوا، لیکن یہ میرا یقینی چیلنج ہے، کہیں پہ آپ مجھے قرآن میں سے یہ دیکھ کے بتا دیں کہ اللہ نے مال کو کوئی بہت بڑی نعمت کہا ہو۔ یہ ایک امتحان ہے، اور جس کے لیے اللہ نے رزق کھولا ہے اور جس کے لیے تنگ کیا ہے، سب کا امتحان ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے، یہ ایمان مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ تو سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ قرابت داروں کو ان کا حق دینا، جس کا مال میں حق ہے اس کو حق دینا، والمسکین وابن السبیل، اور ہاں پھر ان کے بعد جو ہیں وہ مسکین ہیں اور مسافر ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی زکاتیں ایک مہینے میں لاکھوں روپے ہوتی ہیں، اور ان کے اہل خانہ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی شاید ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، ان کے اہل خانہ کو ماہانہ خرچے نہیں مل رہے ہوتے، لیکن جو مال جمع کیا ہوا ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دیکھ کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا امتحان ہے، مال کا امتحان۔ ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ ہیں جو فلاح پاتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے مال بڑھانے کے فارمولا ہیں دنیا میں، بزنس میں انویسٹ کرو، سٹاکس میں انویسٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، پیسے سے پیسہ بناؤ۔ وما آتی تم من ربا، اور جو تم سود میں سے دو، لیربو، تاکہ بڑھے، تاکہ ربا مزید ہو، فی اموال الناس، لوگوں کے مال میں، جو تم سود دو کہ لوگوں کے مال بڑھیں، فلا یربو عند اللہ، تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتی تم من زکات، اور جو تم زکوٰۃ، یہ obligatory چیریٹی ہے بائی دا وے، صدقے کی بات نہیں ہو رہی، جو تم زکوٰۃ دو، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی مرضی، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم المضعفون، ضعفا ڈبل کرنے والے، ملٹیپلز میں بڑھانے والے، سو یہی وہ لوگ ہیں جو اس کو چند در چند اور ایک کے اوپر دوسرا اور دگنا اور تگنا کرنے والے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر دیتا ہے۔ حل من شرکائکم، کیا ہے ایسا اس کا کوئی شریک، من یفعل من ذالکم، جو ایسا کوئی کام کر دے، من ذالکم من شیئن، کچھ بھی، اس کا عشر اشیر، اس کا 1/100 حصہ کر کے کوئی دکھا دے، سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تعالی، اور وہ بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا ہے فساد، فی البر والبحر، خشکی میں اور دریا میں، تری میں، بما کسبت ایدی الناس، یہ اس جنگ کی طرف اشارہ ہے جو روم اور فارس میں چل رہی تھی اس زمانے کے مطابق۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فساد ظاہر ہو گیا ہے ہمارے ارد گرد، اگر آپ دیکھیں کتنے کتنے فساد ہیں، بما کسبت ایدی الناس سے، بسبب جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا، لیذیقہم، تاکہ وہ ذائقہ دے، تاکہ وہ چکھائے، بعد الذی، بعضوں کو، وہ عملو، جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ ایسے امتحانوں میں، ایسے فسادوں میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو مبتلا کرتا ہے بسبب ان کی اپنی شرارتوں کے، تاکہ شاید ان میں سے کوئی لوٹ آئے۔ قل، فرما دیجئے، سیرو فی الارض، گھومو پھرو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، پس سیدھا رکھو اپنا چہرہ، فوکسڈ رہو، یکسو رہو، للدین القیم، اس دین کے لیے جو قائم ہے، جو سیدھا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، یہ کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ، جس کا کوئی ٹلنا نہیں ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ، جس دن، اس دن، یسودعون، یہ جدا جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، سب الگ ہو جائیں گے، کوئی رشتہ نہیں رہے گا، کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی رشوت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ من کفرا، جس نے انکار کیا اس کتاب میں جو کچھ ہے، جس نے انکار کیا، فعلیہ، تو اس کا وبال اس پر ہے، وہ اس پر پڑے گا، کفرہ، اس کا کفر، ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، فلانفسہم، تو اس کے اپنے لیے ہیں، یمہدون، وہ سامان بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، میرے ایک استاد کا قول ہے، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں اپنا کام کرنے کے لیے استعمال کرے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھو گے کہ
تم کسی کے ساتھ برا کرو گے اور تم اس کو نقصان پہنچا دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تم کسی کا حق مارو گے اور تم واقعی اس کو دنیا میں اس حق کے بغیر رول دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. یہ سب تمہارا اپنا امتحان ہے. یہ سب تم اپنے ساتھ کر رہے ہو اور اس ہر چیز کا تم نے حساب دینا ہے. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ جزا دے وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات من فضلہ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، انکاریوں کو. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں یہ ہیں، ان یرسل الریاح، یہ کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں، مبشرات، خوشخبری دینے والی، ولیذیقکم، اور تاکہ وہ تمہیں چکھائے، من رحمتی ہی، اپنی رحمت سے، ولتجری الفلک، اور تاکہ جاری ہوں چلیں وہ کشتیاں، بے امری ہی، اس کے حکم سے، ولتبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اس لیے نہیں کہ تم مغرور بن جاؤ، اس لیے نہیں کہ تم کسی کا حق مارو، اس لیے نہیں کہ تم یہ کہو کہ یہ میں نے کیا، یہ میرا ہے. یہ سب آزمائش ہے. کتنی خوبصورت مثال ہے یہ. اس سین کو آپ ذہن میں لائیں کہ وہ بڑی خوبصورت ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہیں، اور وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے اس کے ذریعے، اور وہ کشتیاں چلتی ہیں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو. اور یہ سب کچھ وہ کیا کیا امتحان ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اور شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق اس کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کرنا. یہ شکر ہے. شکر الحمدللہ کہنے سے پہلے بہت سوچیں، کیا واقعی میں شکر ادا کر رہا ہوں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی، رسول بھیجے تھے، الی قومہم، ان کی قوموں میں، فجاؤہم بالبینات، تو وہ ان کے پاس آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا، من الذین، ان لوگوں سے، اجرموا، جو مجرم تھے. وکان حقا علینا، اور تحقیق ہم پر حق ہے، ہمارے ذمے ہے، نصر المؤمنین، مدد کرنا ایمان والوں کی. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر، پس وہ ابھارتی ہیں، سحابن، بادلوں کو، فیبسطہ، پس وہ بادلوں کو پھیلاتا ہے، معاف کیجیے گا، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. اور یہ مثال ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہوا بھیجتی ہے، جو بادلوں کو ابھارتی ہے، اور وہ بادل جب آسمان میں آ جاتے ہیں تو وہ ان کو پھیلاتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. یہ صرف بادل نہیں ہے، یہ اللہ کی ہر نعمت کا بیان ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ ہدایت ہے. ایک سسٹم ہے پورے کا پورا، ایک انرجیز کے ساتھ کنٹرولڈ ایک نظام ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ ایک پورے بیلنس کے ساتھ چلا رہا ہے. پھر وہ ان کو آسمان میں پھیلاتا ہے، کیف یشاء، وَيَجْعَلُهُ، اور وہ اسے کر دیتا ہے، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے. سو وہ بادل جو بالکل ایک ساتھ آپ کو نظر آتے ہیں، پھر ان میں چھوٹے چھوٹے روزن پیدا ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ، پس تو دیکھتا ہے، الودقہ، بارش کو، می کو، یخرجو، جو نکلتا ہے، من خلالہ، ان کانٹیکٹ پوائنٹ سے جہاں پہ وہ بادل میں خلال ہوتا ہے، جیسے خلال اس عمل کو کہتے ہیں. سو جہاں پہ وہ کانٹیکٹ پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں پہ سوراخ بن جاتا ہے، اس میں سے بارش نازل ہوتی ہے. بہت خوبصورت مثال ہے یہ، اور بہت زیادہ امیجن کر کے سوچنے والی مثال ہے اللہ کی ہر نعمت کے بارے میں. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، پس جب وہ اسے پہنچا دیتا ہے، مَن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں کو، اذا ہم، اچانک وہ،
यस्तबशिरून, वो खुशियां मनाने लगते हैं। अब ये इतना बड़ा सिस्टम है। हम सिर्फ जब बारिश को देख के खुश होते हैं ना, आप कभी इन इन आयात के बारे में सोचें। बड़े खुश हो रहे होते हैं और पानी में इधर उधर भागते हैं और खेलते हैं। व इनकानु मिन कब्ल, और अगरचे वो थे इससे पहले, अयुनज़्ज़ला अलैहिम, कि वो उन पर नाजिल हो, मिन क़ब्लिही, ही इससे पहले, लमुबलिसीन, अलबत्ता मायूस थे। यानी ये इंसान की के जो रुझानात हैं और ये इंसान की जो वक्ती फीलिंग्स हैं, कभी वो खुशियां मना रहा है, कभी वो इतरा रहा है, कभी वो मगरूर हो गया है, कभी वो गुस्से में है, कभी वो मायूस है। ये इंतहाई सुपरफिशियल सोच की गमास है। और जो लोग अल्लाह की निशानियों में गौर करते हैं, उनकी की ज़ात में जो ठहराव होता है और जो मतानत होती है और जो वक़ार होता है, वो उन निशानियों पर गौर करने से आता है। ये वक्ती हू हवा करने से ये इंसान की शान नहीं है। फंजुर, पस देखो, इला आसार रहमतिल्लाह, गौर करो, देखो अल्लाह की रहमत के आसार को। कैफ युह्यिल अर्दा, कैसे वो जिंदा करता है ज़मीन को, बादा मौतिहा, बाद उसकी मौत के। इन नज़ालिका, बेशक वही वही ज़ात, लमुह्यिल मौता, अलबत्ता जिंदा करने वाला है मुर्दे को। वह हुआ अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। वलइन अरसलना रीहन, और अगर हम भेजें हवा, फ़रअऊहु, फिर वो उसे देखें, मुस्फर्रन, जर्द। अगर हम हवा भेजें और ये जर्द, या तो खेती है और या वो हवा का रंग है जो धूल उड़ने की वजह से और खुश्की की वजह से हो जाता है। लज्वल्लू, अलबत्ता ज़रूर वो हो जाएंगे, मिन बादिही यकफुरून, उसके बाद नाशुक्री करने वाले। फ़इन्नका, पस बेशक आप, जो कुरान बयान कर रहा है, जो हिदायत देने की कोशिश कर रहा है, जो सिखा रहा है, और सबसे बढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके साथ ये खिताब है, जो इसके मुतकल्लिम हैं, फ़इन्नका, पस बेशक आप, ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। यानी जिनको अल्लाह की निशानियों की बातें समझ नहीं आती और जो अल्लाह की कुदरत में गौर नहीं करते, उनको मुर्दा कहा जा रहा है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउ सुम्मा, और ना ही बहरों को सुना सकते हैं। अद्दुआ, कोई भी आवाज, कोई भी दुआ। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जब वो पीठ फेर जाएं। पीठ फेर जाएं एक तर्ज अमल है। जहाँ पे हिदायत का, जहाँ पे ऐसी बातें हो रही हो जो हमें नहीं पसंद, हम वहां से उठ के निकल जाते हैं। जो हमारे आइडियाज से और हमारे कॉन्सेप्ट से और हमारे जो हम इल्म समझते हैं अपना, जो उससे मुतसादिम हो, हम वहां से उठ के निकल जाते हैं। हम वहां पे कुछ सीखने की भी कोशिश नहीं करते, बल्कि बोलने वाले को दो चार सुना के उठ जाते हैं। हम्म? हिदायत के साथ भी यही एटीट्यूड है हमारा। जी जी, हम सारी नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या सुना रही हैं आप हमें? आपके ख्याल में हमें नहीं पता इस कुरान में क्या है? ये मैंने खुद सुना है अपने कानों से। वमा अंता बिहादिल उमी, और आप ऐसे नहीं हैं कि आप हिदायत दे दें अंधे को, अनज़लालतिहिम, सॉरी, उसकी गुमराही से। इन तुस्मिउ, आप नहीं सुनाते, इल्ला, मगर, मैं युमिनु, जो ईमान लाता है। ये पहली शर्त है, पहले वो खुद ईमान लाएगा। किसी को ईमान देना, किसी को हिदायत देना किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में भी नहीं था। बेआयातिना, आप उनको नहीं सुना सकते, मगर वो जो ईमान लाता है हमारी आयात पर, फहुम मुस्लिमून, बस फिर वो फरमान बरदार होता है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, जिसने तुम्हें तख्लीक किया एक कमज़ोरी से, सुम्मा जअला, फिर उसने बनाया, मिन बाद ज़ुअफ़िन, बाद उस ज़ौफ़ के,
قوتن، قوت والا، جوان کیا، ثم جعلا، پھر اس نے کر دیا، من بعد قوت، بعد اس قوت کے، ضعفن، ایک کمزور، وشیبتن، اور بڑھاپے میں، شیبہ سفید بالوں والا بوڑھا، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ آپ سے نہیں پوچھتا، ہم سے نہیں پوچھتا، وہو العلیم القدیر، وہ علم والا ہے اور وہ قادر ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی وہ گھڑی، وہ ساعت، یقسم المجرمون، قسم کھائیں گے مجرم، ما لبثوا، وہ نہیں رہے تھے، غیر ساعت، مگر ایک گھڑی، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت، کذالک، اسی طرح، کانو یؤفکون، وہ اوندھے کیے جاتے ہیں، وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں، کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے اور ایمان دیے گئے، لقد لبثتم، یقیناً تم رہے ہو، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، الی یوم البعث، دوبارہ جی اٹھنے، بعثت، اٹھنے کے دن تک، جن کے پاس علم ہے وہ یہ کہیں گے کہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق، اس کے لکھے ہوئے وقت، اجل مسمہ جو ہے اس کے مطابق تم اس وقت تک رہے ہو دنیا میں، فہذا یوم البعث، تو پھر یہ ہے بعثت کا دن، دوبارہ جی اٹھنے کا دن، وَلَٰكِنَّكُمْ، اور لیکن تم، کنتم لا تعلمون، تم تھے نہیں جاننے والے، علم نہ حاصل کرنے والے، فَيَوْمَئِذٍ، پس آج کے اس دن، لا ينفع الذین ظلموا، نہیں فائدہ دے گا، نہیں نفع دے گا لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرتیں، ان کے ایکسکیوزز، عذر، عین زال را، ان کے اس دنیا میں تو ہم ایسے ایسے ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ یعنی ہماری اپنی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ایکسکیوز کہاں سے آ گیا، او جی آپ کو نہیں پتا، وہ اس طرح ہیں اور انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے ایسے کیوں کہا، اور ہم نے تو ایسا نہیں کیا، اور ہم تو کبھی ایسا نہیں کرا، ہم تو بڑے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم نہیں کام آئیں گی ان ظالموں کے ان کے ایکسکیوزز، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو اللہ راضی کرنا چاہے گا، اللہ کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ نے ان کو کچھ نہیں کر کے دینا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور تحقیق ہم نے بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر ایک مثال، وَلَئِن جِئْتَهُمْ، اور اگر تم لاؤ ان کے پاس، بِآیَةٍ، کوئی بھی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور کہیں گے یہ کافر، ان انتم، تم نہیں ہو، الا مبتلون، مگر تم مباطلہ کرنا، جھوٹ بنانا، باطل، ان کے پاس ہر چیز کا ایکسکیوز ہے، دیکھیں جو تین باتیں یہاں سے، میں ہر کسی کو میں چاہوں گی کہ وہ یہاں سے یہ تین باتیں ضرور سیکھیں، نمبر ایک، سٹبن نہیں بننا، ایروگنٹ نہیں بننا، اپنی بات پر نہیں اڑنا، بالکل نہیں، نمبر دو، کسی کو بلیم نہیں دینا، اپنی جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اندر دیکھیں، جب کسی کی طرف آپ انگلی لگاتے ہیں نا تو چار انگلیاں، پانچ، تین انگلیاں کم از کم آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں، جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا، اس نے ہمیں ایسا کرنے پہ مجبور کیا، وہ تین انگلیاں جو آپ کی طرف ہے نا اسے دیکھیں، آپ کے نفس نے آپ کو کیا کرنے پہ مجبور کیا ہے، ایروگینٹ نہیں بننا، مغرور نہیں بننا، متکبر نہیں بننا، سٹبن نہیں بننا، نمبر دو، کسی کو الزام نہیں دینا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور نمبر تین، سب کچھ اللہ کے امر سے ہے، سورت شروع وہاں سے ہوئی ہے کہ رومی ہارے ہیں تو یہ اللہ کا امر ہے، اور بضع سنین میں یہ جیت جائیں گے اور یہ بھی اللہ کا امر ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جی ان کو مدد کی اور ہم نے ان کو اسلحے دیے اور ہم نے ان کو ایسا کیا اور آج وہ جیت گئے، ایسا نہیں ہے، سب ایک امتحان میں ہے، سب ایک امتحان میں ہے، سو ہم نے ہر ایک مثال دے دی، وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی، اس قرآن سے بڑی کیا نشانی ہوگی حضور، لیکن جب تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لاؤ تو یہ کافر یہی کہیں گے کہ تم جھوٹ بناتے ہو،
تمہاری بات کو وہ جھوٹا کریں گے. کذالک یطبع اللہ، اسی طرح سب سے خوفناک آیت ہے یہ سورت کی، اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پہ، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. آج سے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. پکا وعدہ کریں اپنے ساتھ، اس مہر کے لگنے سے بچنا ہے. یہ مہر لگے ہوئے دل اس دن آگ میں ڈالے جائیں گے. فصبر، بس آپ صبر کریں. جو لوگ سکھا رہے ہیں، جو لوگ پڑھا رہے ہیں، جو حق بیان کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جاہدوا فینا والے لوگ جو ہیں، فصبر، صبر کرو. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہیں نہیں جا رہا یہ وعدہ. ولا يستخ ولا يستخ ولا يستخفنك ولا يستخفنك، اور آپ کو ہلکا نہ کر دے، آپ کی سبکی نہ کر دے، آپ کو یعنی آپ کو اپنے مشن سے نہ ہٹا دیں. الذین، وہ لوگ، لا یوقنون، میں نے آپ کو کہا تھا نا یقین کس چیز کا ہوتا ہے؟ آخرت کا. جو لوگ یقین نہیں رکھتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا سورہ العنکبوت کے آخر میں. وہ جہاد کیا ہے؟ فصبر، بس صبر کریں. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو کہیں کسی طرح ڈیوییٹ نہ کر دیں، ہٹا نہ دیں، کمزور نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. ایمان ایمان کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ واہ، ہو ہا کرتے رہتے ہیں، یقین نہیں رکھتے، ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.